बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी है और दिन है सोमवार का। फवाद चौधरी साहब के केस का फैसला सुना दिया गया है। इस वक्त असदुल्ला खान साहब मेरे साथ हैं और हम F8 कचहरी में मौजूद हैं। आप जो हमारे पीछे रास्ता देख रहे हैं ये ऊपर अदालत की तरफ जाता है। जो वकास अहमद राजा साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत की तरफ आज फवाद चौधरी साहब को सुबह 8 बजे जो है वो पेश किया जाना था, लेकिन उनको जो है वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पेश किया गया है। मुख्तसर समाअत हुई और उसके बाद फैसला सुनाते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और फवाद चौधरी साहब को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया गया है। असदुल्ला खान साहब से बात करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ असद भाई बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ने आज जो है वो क्या गुफ्तगू की कोर्ट रूम में फवाद चौधरी साहब ने आज कहा जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनसे कि मुझे 5-6 दिन हो गए हैं गिरफ्तार किया गया है और 5-6 दिन में मुझे 2.5 घंटे से सोने दिया गया है। और उन्होंने बताया कि जब उनका लास्ट टाइम जो रिमांड दिया गया था, दोबारा उनको जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया था, तो फवाद साहब ने बताया कि उसके बाद से उनको गाड़ी में ही रखा गया है। 48 घंटे से वो कह रहे हैं मैं सड़क पर हूँ। हाँ, 48 घंटों से सड़क पर हूँ। और फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि इस दौरान उनको कभी एक पुलिस की गाड़ी में, दूसरी में, डाले में और ऐसी पुलिस की गाड़ियों में जिनमें उनको सर्दी ज़्यादा लगे, तो उन्होंने कहा ये टॉर्चर का एक नया तरीका है। जिस तरह से पहले आज़म सवाती और शहबाज गिल को नंगा किया गया, करंट लगाया गया, जो उनके साथ किया गया, ज़ाहिर है उसको रिएक्शन और तरह का आया। तो अब ये किया गया कि फवाद साहब को 48 घंटे से सड़कों पर घुमाया गया सर्दी में, ऐसे डालों में, ताकि उनके असाब को तोड़ा जा सके। ये बताएं असद भाई कि अभी ये जो कुछ हुआ जी, और जिस तरह से उनको कपड़ा डाल के लाया जाता रहा, और उससे फ़ायदा हुआ है जिसने ये कराया है या उनको नुकसान हुआ है? देखें सिद्दीक जान साहब, मामला ये है कि एक तो हर गुजरते दिन के साथ सिस्टम पर से एतमाद लोगों का उठता जा रहा है और ये इतनी परेशानी की बात है कि रोज़ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लगता है कि इंसाफ के लिए अब जाएं कहाँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें रिमांड की क्या ज़रूरत है। और आज जो जज साहब सवाल उठा रहे हैं कि जी आपने ये टेस्ट क्यों करना है आवाज़ को मैच करने के लिए और इसकी क्या ज़रूरत है। वीडियो भी, तस्वीर भी। हाँ, वीडियो भी, तस्वीर भी। भाई एक फ़र्द कह रहा है, एक शख्स कह रहा है कि मुलजिम कह रहा है कि मैं हूँ, ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी वीडियो है, तो आपने ये करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सवाल उस दिन क्यों नहीं किया जिस दिन पहले दिन आपने जुडिशल किया था 2 दिन के लिए। इंटरेस्टिंग बात ये है, सेशन जज की अदालत में डॉक्टर बाबा रवान साहब ने ये कहा और फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में भी कहा कि उन्होंने कहा कि ये फवाद चौधरी ये जो कह रहे हैं कि हमने वीडियो में जो नजर आने वाला शख्स है वो और ये जो खड़ा है इनको हमने मैच करवाना है और हमने देखना है कि क्या ये वही फवाद चौधरी जिसने वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो उस पर बाबा रवान साहब ने कहा कि यार यही फवाद चौधरी मान रहा है कि मैं हूँ, या तो वो ना मान रहा हो। और दूसरा फिर बाबा रवान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये वो फवाद आप जहाँ बुलाएंगे आएगा, ये नहीं कहेगा कि पंजाब नहीं जाऊँगा, पंजाब नहीं जाऊँगी, जहाँ बुलाएंगे ये पेश होंगे, ये प्लेटलेट्स का बहाना करके भागेंगे भी नहीं, ये सारी बातें की। और फोटोग्रामेट्री टेस्ट के हवाले से मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको तो पता है लेकिन नाज़रीन को, कि ये होता है कि जब आप सीसीटीवी फुटेज कहीं आती है, मोबाइल से वीडियोस आती हैं किसी क्राइम की, तो फिर वो मैच किया जाता है कि ये वही मुलजिम है जो हम समझ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, वो सारा एक देखा जाता है। तो यहाँ भी नहीं, हाँ, तस्दीक की जाती है ना। यहाँ पे फवाद चौधरी हैं, वो मान रहे हैं। और आज भी फवाद चौधरी असदुल्ला खान साहब उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। ये आज भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर फवाद चौधरी साहब ने कहा है। मुझे ये बताएं कि ये जो फवाद साहब के चेहरे पे कपड़ा डाल के लाया जाता रहा, सफ़ेद कपड़ा, फिर स्याह कपड़ा, तो कोशिश ये थी, और फवाद चौधरी साहब ने कहा सेशन जज के सामने, उन्होंने कहा कि अगर ये समझते हैं कि इस तरह से मेरी तज़हीक करके और मुझे तोड़ लेंगे, तो उन्होंने कहा या मैं दिल बर्दाश्त हो जाऊंगा। तो सवाल ये है ना कि क्या फवाद चौधरी के कपड़ा डालने से उनकी तस्दीक हुई है या किसी और की तस्दीक हुई है, या डालने वालों की तस्दीक हुई है, या फैसला करने वालों की तस्दीक हुई है। राना सनाउल्लाह साहब से सवाल कर रहे हैं तो उनसे जवाब बन नहीं पा रहा। आप देखें ना कि जिस शख्स के पास हर वक्त अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद रहता है और उसके पास जवाब ना बन पा रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि क्या फवाद चौधरी जो है वो क्या किस जुर्म में उसके मुंह पर कपड़ा डाला गया है। दूसरी बात ये कि ये पहले दिन से सवाल पैदा हो रहा है कि ये बगावत का मुकदमा किस चीज़ का है। जब आप सिस्टम को इतना कमज़ोर कर दें कि जहाँ पर बगावत का मुकदमा हर बात पर बनने लगे और दहशतगर्दी के अंदीब अब्बास पे कत्ल का मुकदमा है, यास्मीन राशिद पे मुकदमा आता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप सिस्टम के हवाले से
سے یا عدالتوں پر کیا ہوپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کیا لوگوں کے دماغوں میں مطلب ایک ایسی مجھے لگتا ہے کہ بے چینی پیدا ہو رہی ہے اس وقت معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر اتنی بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اتنا غصہ پیدا ہو رہا ہے، فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے، اور اس غصے اور فرسٹریشن کا اظہار وہ کہاں پر جا کر کریں گے؟ الٹیمیٹلی ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، وہ کسی کو مار نہیں سکتے، وہ یہاں پر کسی پہ حملہ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، لیکن ان کا سارا غصہ پھر جا کے بیلٹ پیپر پہ نکلے گا اور آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ مجھے نادان سمجھ نہیں آ رہے کہ جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے فواد چودھری کو دبائیں گے، فواد چودھری نکلے گا پھر کہے گا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کے کہنے پر کام کر رہا ہے، منشی کے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے نا آج صبح میری بات ایک ذہن میں آئی ہے، مجھے آپ کی مدد درکار ہوگی، میں دیکھوں گا آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے آج صبح یاد آیا اچانک کہ یار عمران ریاض خان نے بھی مجھے منشی کہا تھا، ٹھیک ہے، وہ میں ویڈیو نکالوں گا، میں بھی ایف آئی آر کرانے لگا ہوں عمران ریاض خان پہ۔ وہ یاد ہے نا، انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چکوال میں کسی کو نہیں آنے دے رہے تھے تو صدیق جان وکیل کا منشی بن کے اندر آیا تھا، یار میں تو منشی تھا بھی نہیں، تو مجھے انہوں نے منشی۔ ویسے آپس کی بات ہے، جتنے منشی ہیں جو روزانہ ہمارے کام کرتے ہیں ہمارے لیے اتنے قابل احترام ہے، منشی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور منشی جو ہے قابل احترام پیش ہے، لیکن خیر چلیں، ان کو تصدیق ہوئی نا الیکشن کمیشن کی، سنجا نوٹ پر ہم بات کریں ان کی تصدیق ہو گئی، تو اب تصدیق کا مقدمہ درج کروائیں نا، یہ بغاوت کا مقدمہ، بغاوت کہاں سے پیچھے آ گئی؟ یہ تو آپ کسی پر اٹھا کر جو ہے وہ پڑیا بھی ڈال دیتے، پھر فواد چودھری کے اوپر وہ ریپ کا کیس بھی ڈال دیتے، کوئی کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے، پھر آپ نے چوز ہی کرنا نا کہ کیا کیس ڈالنا ہے۔ تو دوسری بات یہ، اب فواد چودھری صاحب کو جو سوال پہلے دن کیے جانے چاہیے تھے وہ آج، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر فرض کریں میں کسی کے خلاف بیان دیتا ہوں تو ان بیانات کا دینے سے میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا لیپ ٹاپ کیوں چاہیے بھائی؟ میری اس میں کوئی پرسنل چیزیں ہو سکتی ہیں، میرا پرائیویٹ ڈیٹا ہو سکتا ہے، میری کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، میں ایک شہری ہوں، میری اپنی ذاتی معلومات ہیں، وہ لیپ ٹاپ کسی شخص کو کسی کے خلاف بیان دینے سے کیوں چاہیے؟ کیا انہوں نے کسی دہشت گردی کے اس سے رابطے میں تھے؟ کیا ای میلز کا ریکارڈ چیک کرنا ہے کہ وہ ٹیررزم کر رہے تھے، وہ بم بنا رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے جس کے لیے آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے اور ان کے تمام موبائل فونز چاہیے، اور پھر ریکور بھی نہیں کیے، یا تو پھر کیے ہوتے ریمانڈ لے کے اور پھر آپ ریمانڈ مانگ رہے ہیں؟ تو یہ سارا کچھ کر کے ہم اس سسٹم کے اوپر جو تھوڑا بہت اعتماد بچا ہے، نہیں ہم خود وکالت کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کی ہوپ ہیں، اور پاکستان کا نظام انصاف قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ کہتے ہیں نا ہم لوگوں کو، ہم اپنے ملازمین سے کہتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے، ہم کسی کہتے ہیں یار قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اور نہیں لینا چاہیے، صحیح بات ہے، لیکن یہ تبھی کہتے ہیں نا جب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم کسی پر اعتماد کر رہے ہیں اور وہ خود اس اعتماد پر، عوام کے اعتماد پر پورا نہ ہو رہا، تو کس کے پاس جائیں گے بتائیں؟ اچھا دیکھیں اسد بھائی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب نے اندر کہا، انہوں نے کہا کہ اتنے چھوٹے اور بونے لوگ ہیں جو یہ کروا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس حد تک گر گئے ہیں وہ نیچ حرکتیں کرنے میں، کہ فواد چودھری نے کہا کہ مطلب چلو ٹھیک ہے، مجھے تو تم نے سبق سکھانا تھا، یہ پولیس والے جو میرے ساتھ پھر ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ بیچارے سردی میں ان کو بھی تم ذلیل کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر فرض کریں ایک خالصتاً یہ سیاسی مقدمہ بھی ہے نا، تو صدیق جان میرا خیال ہے کہ یہ پھر بھی ایک کمزور ترین حکمت عملی کے ساتھ بنایا گیا مقدمہ ہے، کیونکہ یہ مقدمہ بنانے والوں کو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ کیا اٹھائیں گے وہ؟ مطلب فواد چودھری نہیں بولے گا تو شیری مزاری بولیں گی، وہ نہیں بولیں گی تو اسد عمر بولیں گے، وہ نہیں بولیں گا تو کوئی اور بولے گا، مراد سعید بولے گا۔ تو جب یہ تمام لوگ بولیں گے تو آپ کس کس کو روکیں گے اور کس کس کو گرفتار کریں گے؟ تو یہ اس کا الٹیمیٹلی سیاسی طور پر بھی نقصان ہوگا، اس کا رانا ثناء اللہ کو، مریم نواز کو، حکمت عملی بنانے والوں کو سیاسی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر ہونے والا تو بتائیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یعنی آج فواد چودھری کے حلقے میں الیکشن ہوتا ہے تو پرسوں الیکشن ہوتا تو شاید ان کو 70,000 ووٹ پڑتا، آج الیکشن ہوگا تو 80,000 ووٹ پڑ جائے گا، کیونکہ زیادہ ان کی ہائی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں؟ تو سیاسی حکمت عملی بنانے والے بھی بڑی کمزور حکمت عملی بنا رہے ہیں اگر نون لیگ یہ کر رہی ہے، اور اوبیسلی کس کی حکومت ہے، کون کر رہا ہے، کیا کہاں سے ہو رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ خود کو بھی سرو کر رہے ہیں یہ کر کے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے جو ماتحت ابھی دکھا دینا، ویسے چلے گئے ہیں فواد چودھری کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، کارکن کیوں نہیں جا رہے؟ جی یہ اگریسو کارکن کٹھے ہوئے کیوں نہیں جا رہے؟ کیوں رش لگا ہوا ہے یہاں پر؟ بالکل ایسے دیکھیں، رانا ثناء اللہ کا جو ماتحت ادارہ ہے پولیس، کیونکہ ان کے ماتحت وزیر داخلہ ہیں، تو ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ آج ان کی جو استدعا ہے وہ مسترد ہوئی ہے، اور وہ ناکام ہوئے عدالت کو بتانے میں کہ کیوں مزید جسمانی ریمانڈ چاہیے، اور وہ عدالت کو اس بات پہ بھی مطمئن کرنے میں ناکام رہے کہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اس میں کیوں چاہیے تھا اور وہ ہوتا کیا ہے اور کیوں۔ اچھا دیکھیں اسد بھائی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو انہوں نے کیا ہے نا فواد صاحب کے چہرے پہ کپڑا ڈال کے، ان کی کوشش تھی تضحیک ہوگی، وہ الٹا فواد چودھری کے حق میں گیا ہے، لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ، ان کے سیاسی مخالفین نے بھی ان کے حق میں بیان دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، نہیں اگر تو فواد چودھری نے موٹر سائیکل چوری کی ہوتی اور اس کے نتیجے میں ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کے پیش کیا گیا ہوتا تو ایک الگ بات تھی، یا کسی کو راہ چلتی خاتون کو خدا نخواستہ چھیڑا ہوتا، یا کوئی اور کوئی جرم میں ملوث پائے گئے ہوتے۔ بھائی انہوں نے کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کپڑا ڈال کے آپ تصدیق کریں گے؟
کپڑا ڈالنا تو تصدیق کرنا جو ہے وہ تصدیق ہوئی کیسے؟ مطلب آپ سوچیں حکمت عملی بناتے ہوئے تو سوچیں نا کہ جیسا تصدیق ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. اچھا ان کو یہ نہیں پتا جنہوں نے یہ کرایا ہے کہ جب آپ مریم نواز کو بری کروا دیتے ہیں, جب آپ کیپٹن صدر کو بری کروا دیتے ہیں, شہباز کو بری کروا دیتے ہیں, حمزہ شہباز کو بری کروا دیتے ہیں, سلمان شہباز کو واپس لاتے ہیں, اسحاق ڈار کو سرکاری جہاز میں واپس لاتے ہیں, آپ احسان اللہ احسان کے بٹا کے ٹی وی میں انٹرویوز کراتے ہیں. جب احسان اللہ سب سے ڈیمیجنگ جو چیز تھی وہ احسان اللہ احسان کی تصویر اور فواد چودھری کی تصویر, وہ جو ان کو ملا کے ٹویٹ کی گئی کہ ایک طرف بچوں کو ذبح کرنے والے جو ہیں ان کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں, دوسری طرف ایک تنقید کرنے والے کو آپ دہشت گردوں کی طرح پیش کر رہے ہیں, تو آپ کی پالیسی کیا ہے؟ تو اس سے نفرت بڑی ہے لوگوں کے دلوں میں. اور فواد چودھری صاحب نے کہا ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کی, وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں طاقتور لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ریاست سے بغاوت ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھنی ہوگی چیف الیکشن کمشنر کو اور جج صاحب آپ کو, سیشن جج کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا جج صاحب آپ کو اور تمام عہدوں پر بیٹھی ہوئی شخصیات کو کہ عزت کروائی نہیں جاتی, عزت کمائی جاتی ہے. آپ کو اپنے کنڈکٹ سے عزت کروانی ہوتی ہے, کمانی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوٹی کے زور پہ آپ عزت کروا سکتے ہیں. نہیں تو اب آپ دیکھیں نا الیکشن کمیشن کے بارے میں جو تنقید کی فواد چودھری اور بہت سارے لوگوں نے, تو وہ کس کے نتیجے میں ہوئی ہے؟ الیکشن کمیشن نے رانا ثناء اللہ کو اور حکومت کو انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ بلدیاتی انتخابات شیڈول آ چکا ہے, ہم نہیں کرا سکتے, اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے کیونکہ, اور یہ جو آپ نے یونین کونسل بنانے کا کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا. جب نون لیگ نے کہا کہ نہیں یہ کرنا پڑے گا تو جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو گئے, اور جب اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جا کے کھڑے ہو گئے کہ الیکشن تو نہیں ہو سکتے, جج صاحب نے کہا کہ نہیں کل الیکشن کرائیں. مجھے بتائیں کہ آج جنوری کا پورا مہینہ گزر گیا, 1 جنوری کو الیکشن کرنے کا خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا, وہ کہاں گیا فیصلہ؟ وہ کہاں ہے؟ تو الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے آپ الیکشن کمیشن سے نہیں پوچھنا چاہیے, ان سے بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ 30 کو اسلام آبادی کورٹ کے ایک جج صاحب حکم دیتے ہیں 31 کو الیکشن کرائیں, نہیں کراتا الیکشن کمیشن, ڈٹ جاتا ہے کہ جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے فیصلے کو. رانا ثناء اللہ کریٹیسائز کرتے ہیں جاتی ہے کہ آپ کی توہین ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہماری تو توہین ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد 2 تاریخ کو کیس لگتا ہے, پھر 9 کو اڈجرن ہوتا ہے, پھر 19 کو اڈجرن ہوتا ہے, پھر 26 کو اڈجرن ہوتا ہے, اور آج تک اس کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب فیصلہ نہیں کر سکے, اور وہ اس کے ایک دیوانی کیس کی طرح چلا رہے ہیں, جیسے پراپرٹی کا کیس نہیں تو 50 سال چلتا رہے, اگلی نسل آ کے دیکھ لے گی, اس طرح سے کیس چلایا جا رہا ہے. تو اس میں حکومت کا بھی صرف وہ نہیں ہے, حکومت کی کانفیڈنس کی سمجھ بھی آتی ہے. تو بہرحال جی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے اور فواد چودھری صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اب ان کی ضمانت جو ہے, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو ان کی ضمانت پہلے اپلائی ہوئی ہے, وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہے منگل کو, لیکن کیا آج کے فیصلے کے بعد نئی درخواست ضمانت دائر ہوگی, یہ دیکھنا ہوگا. تو باقی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.